जनवरी 1996 में बेनजीर भुट्टो वजीर आजम थीं। सदर मुमलिकत की सीट पर उनके इंतहाई वफादार साथी फारूक लगारी मौजूद थे। अमेरिका बेनजीर भुट्टो के खिलाफ नहीं था और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से भी बेनजीर भुट्टो की बज़ाहिर कोई चपकलश नहीं थी, लेकिन फिर भी उनकी हुकूमत उन्हीं के वफादार साथी फारूक लगारी ने ख़त्म कर दी। कहते हैं इसके पीछे चांदी के प्यालों की कहानी छुपी थी। ये कहानी क्या थी? नवाज शरीफ का वो कौन सा इंटरव्यू था जिसे वाशिंगटन पोस्ट ने 4 माह के लिए डीप फ्रीजर में रख दिया और जब निकाला वो तब भी गर्मा गर्म था? आसिफ जरदारी के सरे महल की कहानी क्या थी? सदर पाकिस्तान के टेलीफोन कौन टेप कर रहा था और क्यों कर रहा था? मैं हूं फैसल राइच और देखो सुनो जानो की हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान सीरीज में हम आपको यही सब दिखाएंगे। बेनजीर भुट्टो का दूसरा दौरे हुकूमत समझौतों का दौर था। वो अपनी पहली हुकूमत सदर और एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई के बायस गवाह बैठी थीं। इससे उन्होंने 2 सबक सीखे थे। एक ये कि सदर की कुर्सी पर हर सूरत इंतहाई काबिल एतमाद शख्स होना चाहिए, वरना वो 58(2)B की ताकत से असम्बली तोड़कर हुकूमत को चलता करेगा, जैसा कि 1990 और 93 में हो चुका था। लिहाजा उन्होंने अपने सबसे काबिल एतमाद साथी फारूक खान लगारी को सदर की कुर्सी पर बिठाया था। दूसरा सबक उन्होंने ये सीखा कि एस्टेब्लिशमेंट और मजहबी हलकों से हर सूरत बना कर रखी जाए। इस मकसद के लिए उन्होंने भारत से सख्त रवैया अपनाया और दिफाई अखराजात पर समझौता न करने के बेशतर ऐलानात किए। उनके पहले दौरे हुकूमत में खालिस्तान तहरीक के सिलसिले में भारत की मदद करने और राजीव गांधी से 1-to-1 मुलाकात के मामलात भी थे। इसलिए इस बार भारत की मदद तो एक तरफ, मोहतरमा ने कश्मीर जहाद और अफगान पॉलिसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा और इसे बगैर मुदाखलत जूं का तूं चलने दिया। यूं बेनजीर भुट्टो ने अपने तौर पर ताकत के 2 सुतूनों के साथ अच्छी खासी बना ली थी और अब वो समझती थीं कि वो आराम से 5 साल हुकूमत कर सकेंगी। लेकिन पार्लियामेंट में उनसे 2 कदम के फासले पर बैठे अपोजिशन लीडर ऐसा नहीं सोच रहे थे, क्योंकि मोहतरमा भुट्टो ने साबिक सदर गुलाम इसहाक खां की मदद से जिस तरह नवाज शरीफ की हुकूमत को रुखसत किया था, वो खलिश एक फांस बनकर नवाज शरीफ के दिल में मौजूद थी। इसलिए उन्होंने हुकूमत के कायम होते ही इसके खात्मे के बयानात देने शुरू कर दिए। कभी वो कहते कि उनके पॉपुलर वोट्स ज्यादा हैं, लिहाजा हुकूमत उन्हें मिलनी चाहिए। कभी वो नई हुकूमत से इस्तीफा मांगते और कभी ज़ियाउल हक के मज़ार पर खड़े होकर कहते कि हुक्मरानों को रावल डैम में फेंक कर दम लेंगे। बेनजीर भुट्टो की हुब्बुल वतनी को भी मशकूक बनाने के लिए नवाज शरीफ पूरा जोर लगा रहे थे। वो कहते कि बेनजीर पाकिस्तान के एटमी और मिसाइल प्रोग्राम पर समझौता कर रही हैं और कश्मीर जहाद को नुकसान पहुंचा रही हैं। बयानात की दौड़ में उनके साथ जमात इस्लामी और MQM भी शामिल थी, लेकिन मोहतरमा भुट्टो भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी थीं, बल्कि वो सदर और एस्टेब्लिशमेंट से बेफिक्र होकर अपोजिशन को अपने हुकूमती ताकत के हाथ दिखा रही थीं। उन्होंने अपोजिशन को टाइट करने के लिए नवाज शरीफ दौर की स्कीमों का एहतसाब शुरू कर दिया। फिर एक मौके पर नवाज शरीफ के वालिद मियां मोहम्मद शरीफ को उनके दफ्तर से गिरफ्तार कर लिया गया और वो भी यूं कि बाकायदा घसीट कर गाड़ी में डाला गया। फिर कुछ अरसे बाद शहबाज शरीफ भी गिरफ्तार हुए और शेख रशीद भी, जो उस वक्त नून लीग में थे, एक मामूली केस में सलाखों के पीछे चले गए। जवाब में नवाज शरीफ बड़ी बड़ी बातें कह तो रहे थे, लेकिन सरकार के सामने उनकी एक नहीं चल रही थी। उस वक्त पाकिस्तान के 4 सूबों में से सिर्फ सूबा सरहद यानी KPK में मुस्लिम लीग की हुकूमत कायम थी। बेनजीर भुट्टो ने वहां से भी नून लीग के वजीर आला पीर साबिर शाह को चलता किया और अपने वजीर आला आफ्ताब खान शेरपाव को मुंतखब करवा लिया। इस पर मुस्लिम लीग ने एहतजाज की कोशिश की तो हुकूमत ने 3000 पुलिस एहलकारों के जरिए तजावजात के नाम पर नवाज शरीफ की रहायशगाह मॉडल टाउन लाहौर पर चढ़ाई करवा दी। पुलिस और LDA एहलकारों ने क्रेनों और बलडोजरों की मदद से रहायशगाह के बाहर लगे हिफाजती जंगले, गार्ड्स के कमरे और दफातर गिरा दिए। गर्ज नवाज शरीफ की रहायशगाह का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया।
جواب میں ایک بار پھر اپوزیشن لیڈر سخت بیانات کے ساتھ میدان میں آئے۔ اپوزیشن کی تمام جماعتیں نواز شریف کے ساتھ اکٹھی ہونے لگیں اور ایک بار پھر ایجنڈا صرف وہی تھا، یعنی بھٹو حکومت سے نجات حاصل کرنا۔ چنانچہ اپوزیشن نے حکومت گرانے کے لیے پہلے سے جاری تحریک نجات کو تیز سے تیز تر کر دیا۔ اخبارات میں بڑے بڑے اشتہارات چھپے، نعرے اور ترانے بنائے گئے اور یوں دھیرے دھیرے تحریک زور پکڑنے لگی۔ اس تحریک کا نقطہ عروج یا یوں کہیے کہ ٹیسٹنگ پوائنٹ تب آیا جب اپوزیشن نے 20 ستمبر 1994 کو ملک گیر ہڑتال کی کال دے دی۔ اس ہڑتال کی کامیابی یا ناکامی سے پتہ چلنا تھا کہ اپوزیشن کتنی تگڑی ہے اور حکومت کتنی مقبول یا غیر مقبول ہے۔ نوائے وقت جو دائیں بازو کا اخبار سمجھا جاتا تھا، اس پر اپوزیشن کے بیانات کی شہ سرخیاں لگنے لگیں کہ کھیل ختم ہو چکا، اب بے نظیر کو گھر ہی جانا ہوگا۔ لیکن ہڑتال سے صرف 3 دن پہلے اپوزیشن کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ نواز شریف کے ایک پرانے انٹرویو نے انہیں ایسی سچویشن میں ڈال دیا جہاں ان کے لیے حکومت پر تنقید کرنا تو ایک طرف، اپنی صفائیاں دینا مشکل ہو گیا۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق نواز شریف نے پاک فوج پر منشیات فروشی کا الزام لگایا تھا، اور یہ بھی ایک دلچسپ کہانی ہے۔ ہوا یوں کہ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق مئی 1994 میں نواز شریف نے انہیں ایک انٹرویو دیا تھا جو 4 ماہ بعد یعنی ستمبر میں شائع کر دیا گیا۔ اس انٹرویو میں نواز شریف کے حوالے سے لکھا گیا تھا کہ جب وہ پہلی بار وزیر اعظم بنے تو آرمی چیف جنرل اسلم بیگ اور ISI سربراہ میجر جنرل اسد درانی ان کے پاس آئے تھے، اور دونوں اعلیٰ افسران نے ان سے یعنی وزیر اعظم نواز شریف سے کہا کہ افغان جہاد کے زمانے میں منشیات کا کاروبار عروج پر تھا۔ اس کاروبار سے اچھی خاصی فنڈنگ بھی جمع ہو جاتی تھی، جس سے خفیہ آپریشنز کیے جاتے تھے اور یوں قومی خزانے پر بوجھ بھی نہیں پڑتا تھا۔ برائے مہربانی اس منشیات کے کاروبار کو دوبارہ شروع کیا جائے یا جاری رکھا جائے۔ دلیل کے طور پر یہ بھی کہا گیا کہ دنیا کی باقی افواج بھی خفیہ آپریشنز کے لیے بلیک منی ہی استعمال کرتی ہیں۔ پاکستانی فوج کے جرنیلوں پر یہ الزامات، اور وہ بھی سابق وزیر اعظم کے منہ سے، ایک لرزہ خیز سٹوری تھی۔ اس خبر نے نواز شریف کو عوامی کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ صرف نواز شریف ہی کٹہرے میں نہیں تھے، بلکہ وہ رپورٹر جس نے یہ انٹرویو لیا وہ بھی چاروں طرف سے تنقید کی زد میں تھا۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اس سٹوری کے لیے انٹرویو کس نے لیا تھا؟ کامران خان نے۔ یہ انکشاف اتنا اہم تھا، آرمی چیف کو صدر مملکت سے اسی سلسلے میں ہنگامی ملاقات کرنا پڑی۔ سابق آرمی چیف جنرل اسلم بیگ نے اسے فوج کو بدنام کرنے کی سازش قرار دیا اور کامران خان کو ایک مہرے کا نام دیا۔ تاہم امریکہ نے کچھ تحقیق کے بعد کہا کہ ان کے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں کہ پاک فوج کا منشیات کی سمگلنگ سے کوئی تعلق رہا ہو یا وہ کبھی منشیات کی سمگلنگ میں ملوث رہی ہو۔ ادھر مشکل میں گھرے نواز شریف نے 2 کام فوری کیے۔ پہلے تو انہوں نے انٹرویو کو جعلی قرار دیا اور کہا کہ یہ ملکی مفاد کو نقصان پہنچانے کی ایسی سازش ہے جس میں حکومت بھی شریک ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے سازش کو چھوڑ کر نواز شریف کی تردید کو خوشدلی سے قبول کیا اور خبر کو من گھڑت قرار دے دیا۔ دوسرا کام نواز شریف نے یہ کیا کہ اخبار واشنگٹن پوسٹ پر $10 کروڑ ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا۔ انہوں نے اخبار پر الزام لگایا کہ 4 ماہ پہلے کی گئی بات چیت کو اب کیوں شائع کیا گیا ہے۔ میاں صاحب نے اخبار کو طنز کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن پوسٹ نے 4 ماہ سے انٹرویو کو کیا ڈیپ فریزر میں لگا رکھا تھا۔ میاں صاحب صرف انٹرویو کے مدرجات سے ہی انکار نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ یہاں تک کہہ رہے تھے کہ انہوں نے تو سرے سے کوئی انٹرویو دیا ہی نہیں۔ ان کا موقف تھا کہ آف دی ریکارڈ کی ہوئی گفتگو انٹرویو نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس کامران خان اپنی سٹوری پر پوری طرح قائم تھے۔ واشنگٹن پوسٹ بھی اپنی خبر کے حرف حرف پر قائم ہونے کا اعلان کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ان کے پاس انٹرویو کی آڈیو ٹیپ بھی موجود ہے۔ نواز شریف نے جواب دیا کہ اگر کوئی ٹیپ ہے تو پیش کی جائے، لیکن نہ تو واشنگٹن پوسٹ نے آڈیو ٹیپ پیش کی اور نہ اس ہرجانے کے دعوے کا کچھ نتیجہ نکلا۔ بہرحال اس انٹرویو نے اپوزیشن کی تحریک نجات کو ڈیپ فریزر میں ضرور ڈال دیا۔ اگلا 1.5 سال یعنی ستمبر 94 سے دسمبر 95 تک
اپوزیشن اتحاد بینظیر بھٹو کے لیے کوئی بڑا مسئلہ پیدا نہ کر سکا، لیکن یہ سکون ایک طوفان کا پیش خیمہ تھا، اور یہ طوفان معاشی بحران، دھماکوں اور چاندی کے پیالوں سے پیدا ہوا۔ جب 1996 کا سال شروع ہوا تو بینظیر بھٹو کی حکومت کو قائم ہوئے 2 برس گزر چکے تھے۔ نواز شریف تمام تر کوششوں کے باوجود حکومت گرانے میں ناکام رہے تھے، لیکن 2 برسوں میں وہ ایک بات سمجھ چکے تھے کہ جب تک صدر حکومت کے ساتھ ہیں تب تک بینظیر بھٹو کو اقتدار سے نہیں ہٹایا جا سکتا۔ اب اپوزیشن اور خصوصاً نواز شریف کے لیے صدر فاروق لغاری کو اپنے قریب کرنا ضروری تھا اور بینظیر بھٹو سے دور کرنا ضروری تھا۔ آپ نے سنا ہوگا جہاں چاہ وہاں راہ، تو اس چاہ کے لیے راہ جنوری 1996 میں پیدا ہو گئی۔ جنوری میں صدر مملکت فاروق لغاری کے بیٹے اویس لغاری کی شادی تھی۔ نواز شریف نے ان کے بیٹے کی شادی پر مبارکباد دی اور ساتھ میں چاندی کا ایک پیالہ اور ایک خط تحفے میں بھیجا، جسے صدر مملکت نے قبول فرمایا، اور یہ چاندی کا پیالہ صدر اور اپوزیشن لیڈر میں راہ و رسم تیز کرنے کا وسیلہ بن گیا۔ ملاقاتیں اور چپکے باتیں ہونے لگیں۔ صدر نواز شریف کے قریب ہو رہے تھے، لیکن بینظیر بھٹو اس واقعے کو زیادہ اہمیت نہیں دے رہی تھیں، اور یہی ان کی تاریخی غلطی تھی۔ وہ اس دن تک صدر مملکت کو طاقت کے کھیل کا ایک اہم ترین کھلاڑی نہیں بلکہ محض اپنی پارٹی کا ایک کارکن سمجھتی تھیں، لیکن اب صدر مملکت کا ذہن بینظیر بھٹو کے خلاف ہونا شروع ہو گیا تھا، اور اس کی وجہ تھی بینظیر بھٹو اور آصف زرداری کے خلاف چھپنے والی ہوش ربا کرپشن کہانیاں۔ یہ کہانیاں کچھ سچائی اور کچھ مبالغہ آرائی پر مبنی ہوتی تھیں، لیکن بہرحال اپنا اثر رکھتی تھیں۔ اس تسلسل میں جون 1996 میں ایک ایسی سٹوری منظر عام پر آئی جس نے بینظیر بھٹو کو اس خبر سے بھی زیادہ نقصان پہنچایا جتنا واشنگٹن پوسٹ کے انٹرویو نے نواز شریف کو پہنچایا تھا۔ ہوا یہ کہ 96 کا آغاز دہشت گردی کی لہر سے ہوا۔ عالمی کرپشن انڈیکس بھی جاری ہوا جس میں پاکستان کا دوسرا نمبر تھا، جو سب کا منہ چڑھا رہا تھا، اور معاشی حالت بھی خراب تھی۔ ایسے میں دفاعی اخراجات 4 ارب ڈالر تک پہنچ چکے تھے، جس کی وجوہات میں میزائل پروگرام اور فرانس سے میراج طیاروں سمیت اگسٹا آبدوزوں کی ڈیل بھی شامل تھی۔ محترمہ بھٹو کے دور میں ان آبدوزوں کو لگ بھگ 3.5 ارب ڈالر میں خریدا گیا تھا۔ یہ ڈیل تو پاکستان کی دفاعی ضرورت تھی، لیکن اس کے ساتھ ایک اور کہانی جڑ گئی، کک بیکس لینے کی کہانی۔ جون 1996 میں برطانوی جریدے سنڈے ایکسپریس میں سٹوری شائع ہوئی کہ وزیر اعظم کے شوہر آصف علی زرداری نے برطانیہ کے علاقے سرے میں 360 ایکڑ پر مشتمل جائیداد راک ووڈ اسٹیٹ خریدی ہے، جس کی مالیت 25 لاکھ پاؤنڈ یعنی آج کے مطابق تقریباً 43 کروڑ روپے بنتی ہے۔ پاکستان میں راک ووڈ اسٹیٹ کی کہانی سرے محل کے نام سے گھر گھر پہنچ گئی، اور ساتھ میں یہ کہانی بھی سینہ مسینہ پھیلی کہ سرے محل دراصل اگسٹا آبدوزوں کی کک بیک سے لیا گیا ہے۔ کرپشن، بدعنوانی اور معاشی بدحالی کی خبروں کے درمیان اس سٹوری نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ تاثر پھیلا کہ ملک کے خراب معاشی حالات اس وجہ سے ہیں کہ پیپلز پارٹی ملکی دولت باہر منتقل کر کے محل خرید رہی ہے۔ نواز شریف نے اس موقع کو خوب استعمال کیا۔ انہوں نے فوری پریس کانفرنس کی، اسمبلی میں اخبار لہرایا، حکومت سے جواب مانگا اور استعفے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ شروع میں حکمران خاندان نے محل کی ملکیت سے صاف انکار کیا۔ انہوں نے اخبار کے خلاف دعویٰ دائر کرنے کا اعلان بھی کیا۔ تاریخ کی یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ اگرچہ بینظیر بھٹو اور آصف زرداری نے ڈنکے کی چوٹ پر اس محل کی ملکیت سے انکار کیا، لیکن 2004 میں جب ابھی محترمہ بھٹو زندہ تھیں تو آصف زرداری نے اس کی ملکیت تسلیم کر لی تھی۔ I have never in my life been to Rockwood. I have never seen Rockwood. I have never seen an estate agent that has anything to do with Rockwood. I don't know what this Rockwood thing is. I've never even seen Surrey, leave alone occupy it. And if I have, then let them prove it. It's not impossible to prove. Let them prove it. سرے محل کی گونج ابھی فضا میں تھی کہ سالانہ بجٹ پیش ہو گیا۔ بجٹ میں نئے ٹیکس لگائے گئے جس سے مہنگائی میں اضافہ ہوا۔ اب نواز شریف کو ایک اور موقع مل گیا۔ انہوں نے سرے محل کے بیانیے میں بجٹ کو بھی شامل کر لیا۔ نواز شریف نے بجٹ کے خلاف ہڑتال کی کال تک دے دی۔ نواز شریف نے عوام سے مطالبہ کیا کہ بجلی اور گیس کے بلوں کو حکمرانوں کے منہ پر دے مارا جائے۔
یہ سچ ہے کہ تاریخ خود کو دہراتی ہے، لیکن پاکستان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ تاریخ بہت جلدی خود کو دہرانے لگتی ہے اور ہم پھر بھی کچھ نہیں سیکھتے۔ نواز شریف نے جس طرح عوام کو گیس اور بجلی کے بلوں کی ادائیگی سے روکا، یہی عمل ان کے خلاف 17 سال بعد عمران خان نے یوں ہی دہرایا۔ تاریخ دہرانے کا ایک دوسرا واقعہ بھی اسی دوران پیش آ رہا تھا، اور وہ یوں کہ 1993 میں جس طرح بینظیر بھٹو نے صدر غلام اسحاق خان سے مل کر نواز شریف کی حکومت گرائی تھی، نواز شریف صرف 3 سال بعد اسی طرح صدر فاروق لغاری سے مل کر بے نظیر کی حکومت گرانے کی کوشش کر رہے تھے، اور یہ فارمولا کام کر رہا تھا۔ 26 ستمبر 1996 کو نواز شریف نے بطور اپوزیشن لیڈر فاروق لغاری سے ملاقات کی۔ ملاقات میں نواز شریف نے صدر سے کرپشن اور معاشی بدحالی کا ذکر کرتے ہوئے اسمبلیاں توڑنے کا مطالبہ کر دیا۔ صدر فاروق لغاری کا جواب تاریخی تھا، انہوں نے کہا ضروری ہوا تو وہ ایسا ہی کریں گے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب شاید بینظیر بھٹو کو پہلی بار احساس ہوا کہ صدر ان کی پارٹی کے کارکن نہیں بلکہ ایک طاقتور عہدے پر طاقتور اختیارات کے ساتھ ایک طاقتور کھلاڑی ہیں اور انہیں مزید اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے حکومت بچانے کی کوشش کی اور خود صدر سے ملاقات کے لیے پہنچ گئے۔ 6 گھنٹے چلنے والی ملاقات میں خوب گلے شکوے ہوئے۔ اس وقت وزیر اعظم اور صدر مملکت کے درمیان ایک بہت بڑا تنازع یہ بھی چل رہا تھا کہ عدالتوں میں ججز کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہو۔ اس ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے ججز کی تعیناتی کے معاملے پر موجود اس ڈیڈ لاک کو بھی ختم کیا۔ دوسرا مسئلہ کرپشن کی آئے روز چھپنے والی خبروں کا تھا۔ اس پر دونوں رہنماؤں میں بدعنوانی کے خلاف تحقیقات کے لیے احتساب کمیشن قائم کرنے پر اتفاق ہوا، کیونکہ اس وقت تک نیب کا ادارہ تشکیل نہیں پایا تھا۔ ملاقات ختم ہوئی تو بینظیر بھٹو خوش تھی کہ معاملات حل ہو گئے، اور اپوزیشن پریشان تھی کہ کہیں صدر مملکت ان سے کیے گئے خفیہ وعدوں پر یو ٹرن نہ لے لیں۔ نواز شریف نے تو یہ تک شکوہ کر دیا کہ بینظیر کو مزید مہلت دینا پاکستانی قوم سے ناانصافی ہوگی۔ بینظیر بھٹو نے صدر سے ملاقات میں کرپشن کے خاتمے اور تحقیقات کے لیے جس کمیشن کو قائم کرنے کا وعدہ کیا تھا، اس کا بل پارلیمنٹ میں پیش کر دیا گیا، لیکن اس احتساب بل میں ایک مسئلہ تھا، وہ یہ کہ اگر یہ بل منظور ہوتا تو اس کے مطابق صرف سیاستدانوں ہی کا نہیں بلکہ ججز اور جرنیلوں کا احتساب بھی کھلے عام ہونا تھا، اور یہ بات طاقتور حلقوں کے لیے ناقابل قبول تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہی وہ نقطہ تھا جسے اپوزیشن نے خوب استعمال کیا۔ یہ سب اس پس منظر میں ہو رہا تھا کہ اپوزیشن کے احتجاج پر لاٹھی چارج اور شیلنگ جاری تھی، اور جلوسوں میں الوداع الوداع بینظیر الوداع کے نعرے بھی گونج رہے تھے۔ معاشی حالات خراب ہوں تو اپوزیشن کی دال خوب گلتی ہے، لیکن احتجاج کے سلسلوں کے درمیان ہی اچانک وہ معاشی بحران جو 1.5 سال سے ملک کو گھیرے ہوئے تھا، اس کے ختم ہونے کے امکانات پیدا ہو گئے۔ ہوا یہ کہ ملکی معیشت کم از کم $70 کروڑ کے خسارے میں تھی۔ اب بینظیر کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ IMF کے پاس جائیں، لیکن چونکہ بینظیر نے امریکہ کے بے پناہ اصرار کے باوجود ایٹمی پروگرام پر کنٹرول کے معاہدے CTBT پر دستخط نہیں کیے تھے، اس لیے بینظیر کو قرض ملنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ IMF نے ٹکا سا جواب دے دیا تھا کہ ادھار تبھی ملے گا جب وزیر اعظم دفاعی اخراجات کم کریں گے، کیونکہ 1996 کے بجٹ میں بینظیر بھٹو نے دفاعی اخراجات میں کمی سے انکار کرتے ہوئے ڈیفنس بجٹ 16 ارب روپے بڑھا دیا تھا۔ دوسری جانب ورلڈ بینک نے بھی یہ دھمکی دی کہ اگر پاکستان نے اپنی ترجیحات درست نہ کی تو امداد کے لیے نااہل کر دیں گے۔ جواب میں بینظیر بھٹو نے کہا کہ وہ استعفیٰ دے دیں گی لیکن دفاعی اخراجات میں کمی نہیں کریں گی۔ پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور بھی دفاعی اخراجات کے مسئلے کی وجہ سے ناکام ہوا تھا۔ بینظیر اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹنے پر تیار نہیں تھیں، نہ IMF والے تیار تھے۔ یوں ایک ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے معاشی حالات خراب سے خراب تر ہو سکتے تھے۔ ایک طرف معاشی حالات خراب ہو رہے تھے تو دوسری طرف اپوزیشن کے بیانات الگ دباؤ بنے ہوئے تھے۔ نواز شریف نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ قرض کے لیے ایٹمی پروگرام پر سودے بازی کی جا رہی ہے اور قوم بینظیر کا کوئی معاہدہ قبول نہیں کرے گی۔ انہوں نے بینظیر کو بیکاری بھی قرار دیا، لیکن اس سارے دباؤ کے باوجود
IMF اور حکومت کا ڈیڈ لاک زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکا۔ بے نظیر کی کوششوں سے IMF قرض دینے پر مان تو گیا، لیکن اس نے یہ شرط رکھ دی کہ اگر حکومت دفاعی اخراجات کم نہیں کرنا چاہتی تو نہ کرے، لیکن روپے کی قدر کم کرے، سیلز ٹیکس بڑھائے اور زرعی ٹیکس نافذ کرے۔ بے نظیر نے یہ شرائط مان لی اور ایک منی بجٹ پیش کر دیا۔ سر محل، صدر سے خراب تعلقات اور جون کا مہنگا بجٹ، یہ وہ مسائل تھے جو پہلے سے سر اٹھائے کھڑے تھے۔ ان میں منی بجٹ آخری کیل ثابت ہوا۔ منی بجٹ سے مہنگائی کا نیا طوفان آیا، ڈالر 3 روپے مہنگا ہو گیا، پیٹرول، گیس، بجلی اور کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں بھی اوپر چلی گئی۔ یعنی معاشی بحران ختم، لیکن مہنگائی طوفان شروع ہو گیا۔ بے نظیر بھٹو ایک طرف صدر مملکت کو قریب لانے کی کوشش کر رہی تھیں تو دوسری طرف ان کا ماتحت ادارہ انٹیلیجنس بیورو صدر لغاری اور ججز کے فون ٹیپ کر رہا تھا، اور کسی نے یہ بات صدر فاروق لغاری اور ججز کو بتا بھی دی کہ بے نظیر بھٹو کے حکم سے آپ لوگوں کے فون ٹیپ ہو رہے ہیں۔ اس بات کا اعتراف IB چیف مسعود خٹک نے خود کیا ہے، لیکن ذرا مختلف انداز سے۔ آپ کی ایک حکومت کو ختم کرنے کی ون آف دی ریزن یہ تھی کہ آپ لوگوں کے ٹیلی فون ٹیپ کر رہے تھے؟ نہیں، وہ ریزن اس لیے نہیں، ون آف دی ریزن نہیں، وہ ریزن اس لیے نہیں تھی کہ اس ریزن کو میں نے اپنے کندھوں پہ لیا تھا۔ میں نے کہا تھا سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے فیبروری 97 میں کہ یہ سارا کچھ وزیر اعظم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، جو کچھ بھی کیا ہے میں نے کیا ہے۔ اب صدر مملکت ایک بار پھر بے نظیر بھٹو سے سخت خفا ہو گئے، اتنے خفا کہ انہوں نے حکومت سے جان چھڑانے کا پروگرام بنا لیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ملک میں صدارتی نظام یعنی پریزیڈنشل سسٹم لانا چاہتے تھے اور اس کے لیے راہ ہموار کر رہے تھے۔ اب یہ کوئی نہیں جانتا کہ صدارتی نظام کا لالچ انہیں کسی نے دیا تھا یا وہ خود اس دھوکے کا شکار ہوئے تھے۔ جو بھی تھا، لیکن اب وہ حکومت گرانے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ لیکن اس میں ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا، اور وہ یہ کہ حکومت گرانے کے لیے اس زمانے میں اور شاید آج بھی 2 جگہ سے ہاں کا اشارہ ضروری ہوتا ہے، ایک امریکہ اور دوسرا پاک فوج کی طرف سے۔ امریکہ سے اس لیے کہ اگر واشنگٹن نئی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے یا نئی حکومت کے ساتھ تعاون نہ کرے تو مسائل پیدا ہوں گے۔ جمہوریت کے نام پر معاشی پابندیاں بھی لگ سکتی ہیں، اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ امریکہ نئی حکومت کو تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دے۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہاں کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ جب اسمبلیاں توڑی جائیں تو حکمران جماعت کے کارکنوں کی طرف سے سخت مزاحمت کو روکا جا سکے یا اس کے امکان کو کم کیا جا سکے۔ لیکن صدر لغاری کے سامنے معاملہ یہ تھا کہ 29 اکتوبر 1996 تک بظاہر بے نظیر بھٹو امریکہ کی بھی پسندیدہ شخصیت تھیں اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بھی ان کا کوئی کھلا اختلاف نہیں چل رہا تھا، تو پھر اسمبلیاں توڑی جائیں تو کیسے؟ ایسے میں جب قاضی حسین احمد کارکنوں کی شہادت پر سراپا احتجاج تھے اور نواز شریف بے نظیر بھگاؤ تحریک چلا رہے تھے اور بے نظیر بھٹو کا بھائی مرتضیٰ بھٹو ابھی چند ہفتے پہلے قتل ہوا تھا، 30 اکتوبر کے اخبارات میں ایک چھوٹی سی خبر شائع ہوئی۔ یہ امریکی بیان تھا کہ پاکستان میں کوئی شخصیت ان کی پسندیدہ نہیں ہے، انہیں ہر رہنما قبول ہے۔ یہ ایک طرح کا گرین سگنل تھا۔ اس خبر کے 6 روز بعد صدر فاروق احمد خان لغاری نے اسمبلیاں توڑ دیں اور بے نظیر بھٹو حکومت کو گھر بھیج دیا۔ بے نظیر بھٹو برطرفی پر سخت حیران تھیں۔ وہ کہتی تھیں کہ ان کی حکومت ختم کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا، کیونکہ معاشی بحران IMF کے پیکج سے ختم ہو چکا تھا، کرپشن کے خاتمے کے لیے احتساب کمیشن قائم ہو رہا تھا اور مرتضیٰ بھٹو کے قاتلوں کے اوپر تفتیش جاری تھی۔ اس لیے وہ صدر فاروق لغاری پر الزام لگاتی تھیں کہ ان بڑے مسائل کے حل ہونے کے باوجود ان کی حکومت ختم کی گئی تو اس کی صرف ایک وجہ تھی کہ صدر فاروق لغاری مرتضیٰ بھٹو کے قاتلوں کو بچانا چاہتے تھے۔ کرپشن کے اوپر ان کا بیان یہ تھا کہ اگر کوئی کرپشن تھی تو اس کے اوپر عدالت میں جانا چاہیے تھا۔ Go to a trial court. Why a media court? Why a smear campaign? Go to a court. There are laws. There are courtrooms. But we are not to be tried by the law. We have to be tried by the media. Because when you try somebody by media, people get confused. They're not lawyers. They don't know the rules. They don't know the regulations. They don't have access to all the documents. So try somebody by the media and sentence them because you know they're innocent and you can't do it.
by a court of law. इसके जवाब में फारूक लगारी कहते हैं कि अगर वो बेनज़ीर हुकूमत बरतरफ ना करते तो चंद रोज में मुल्क का दिवालिया निकल जाता। कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी तबाह कर दी थी इन्होंने कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $350 मिलियन पर पहुंच गए और रोजाना $45 मिलियन पाकिस्तान से उड़ रहे थे। तो 10 दिन अगर और जाते, 9 दिन, तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाता। किस्सा कुछ भी हो, इसके बाद बेनज़ीर भुट्टो कभी इक़्तिदार में वापस ना आ सकी और ना कभी कोई सदर दोबारा 58(2)B का इस्तेमाल कर सका और ना ही फारूक लगारी सदारती निज़ाम लाने या अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब हुए। लेकिन जिस दिन असम्बलियाँ टूटी, गवर्नर हाउस लाहौर से पाक फौज के जवानों ने एक अहम शख्सियत को पकड़ा और रेस्ट हाउस में बंद कर दिया। ये क्या कहानी थी? सियासतदानों, जर्नैलों और जजेस के एहतसाब के लिए जो बिल आखिरी दिनों में कौमी असम्बली में पेश किया गया, उसका क्या बना? निगरान वज़ीर आज़म को ये क्यों कहना पड़ा कि सारी कौम ही करप्ट है? ये सब दिखाएंगे, लेकिन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की अगली किस्त में। अगली एक साथ बर वक्त देखने के लिए देखो सुनो जानो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।